20 रमज़ान 8 हिजरी 10 जनवरी 630 ईस्वी। ये वो तारीख़ है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 के लश्कर के साथ मक्का को फ़तह किया। मगर उस दिन अल्लाह के नबी ने मक्का पर नहीं बल्कि दिलों पे फ़तह पाई थी। अपने मुखालफिन को मुआफ़ करके उन्होंने फ़राख दिली की एक ऐसी शमा रोशन की कि जिसने अंधेरे में डूबे हुए कुफ़ार को सिराते मुस्तकीम के ज़रिए एक ऐसी रोशनी दिखाई जो ता क़यामत उनके लिए मशअल राह है। इसी खूबसूरत मौजू पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ सादा साहब। जी डॉक्टर साहब। जी हस्ब साबिक आप सबका बहुत शुक्रिया। आप और आपके साथ आए हुए तमाम दोस्त, यकीनन आज की नशिस्त भी पहली नशिस्तों की तरह हमें कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर दीन को समझने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर रोशनी लेने का एक ज़रिया और वसीला बनेगी। आपने फ़तह मक्का के हवाले से बात की तो मैं चाहूँगा कि हम इब्तिदा में ज़रा इसका पस मंज़र देख लें ताकि हम फ़तह मक्का के वो हालात और वो जो उस वक्त का जो एक मंज़रनामा है वो हम पे ज़्यादा वजाहत के साथ खुल सके। हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो ऐलान नबुव्वत से पहले की बिलखुसूस 40 बरस हैं, उनमें बिल-इत्तफ़ाक़ जज़ीरा नुमा अरब और बिल-एहतमाम हिजाज़ मुक़द्दस के सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि आला इंसानी सिफ़ात की बुनियाद पर जिस शख्सियत को सबसे बेहतर शख्सियत करार दिया जा सकता है वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक। यानी आपके शख्सियत का मामला ये है, आपके मिजाज का, आपके औसाफ का आलम ये है कि मक्का शरीफ के गिरदो नवा में आने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल की तरफ से मक्के के अंदर दाखिल होने वाले लोग, वो एक बड़ी तादाद आपके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं लेकिन वो आपके अलकाबात और आपकी सिफ़ात से वाकिफ़ हैं। यानी डॉक्टर ल्यूरेन ज़स्लर ये बात लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे तो ऐलान नबुव्वत से पहले सफ़र तिजारत के लिए मक्के से बाहर जाते हुए हमें नज़र आते हैं। कुछ और चंद मामलात हैं जिनके लिए बाहर आपका जानना होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सारे कबीले जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनके साथ बराह रास्त इंटरेक्शन नहीं रहा, वो भी आपको आपकी इन दो सिफ़ात यानी सादिक और अमीन होने की वजह से जानते हैं। ऐलान नबुव्वत से पहले तक ये सारा मुआशरा अपने अंदर जिस शख्स को सबसे बेहतरीन मिसालिया करार दे रहा था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी दलील ये है कि जब नजाशी के दरबार में एक ग्रोह जो है वो पहुंचा शिकायत लेकर के हमारे कैदी हमारे बागी हमें वापस कर दिए जाएं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हिजरत करके गए थे, तो उनसे ये पूछा गया कि ये तुम्हारे अंदर से थे, तुम्हारे कबीले के लोग हैं, इनको क्यों वापस तुम तलब कर रहे हो, और इन्हें किस चीज़ ने इस तकलीफ़ में मुब्तला किया कि अपना वतन छोड़ के अपना वतन तज करके यहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये एक शख्स के पैरोकार हो गए हैं जो एक नए दीन का बानी है। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स क्या कहता है और उस शख्स का मिजाज कैसा है, उसका कुछ तारुफ तुम, ये तो उनके मोहब्बत करने वाले हैं, ये तो यकीनन मोहब्बत से भरपूर उनका तारुफ करवा रहे हैं, तुम अपनी दयानत के साथ, तुम्हारी दयानत पे हम भरोसा करते हैं, तुम बताओ कि वो शख्स कैसा है जो जिसने ये दावा कर रखा है। तो जो मुखालफीन थे, जो बदतरीन मुखालिफ थे, आप समझ सकते हैं ना कि जो दुश्मनी करते करते और एक बाकायदा पीछा करते करते नजाशी के दरबार तक पहुँचे, वो कहते हैं बड़ा सोच विचार के बाद कि अगर एक बात सिर्फ अल्लाह की तौहीद की तरफ वो हमें ना बुलाए और हमारे जो साबका बुज़ुर्ग हैं उनके जो अकायद थे उनसे हमें मुंह मोड़ने का न कहे, तो इंसानी सिफ़ात के एतबार से इससे बेहतरीन इंसान आसमान की आंखों ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत शख्सियत का मालिक है जो रसूल रहमत है। अच्छा, अब ये तकलीफ़ और अज़ियत और हुज़ूर की दुश्मनी इस दर्जे पे बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि 13 बरस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मक्का जिसे अल्लाह ने दारुल अमन करार दिया, सारी मखलूक़ात के लिए जिसे अमन का मकाम करार दिया, उसे रात की तारीकी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे जुदाई इख्तियार करना पड़ती है। और इब्न अशाम के वो अल्फाज तारीख़ में हमेशा एक चुभन की तरह, एक कांटे की तरह रहेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्के से निकल रहे थे, बार बार पीछे तलब करते थे, देखते थे और क्या कहते थे, एक ही बात कहते थे, ऐ मक्का तू मुझे बहुत अजीज़ है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों ने मेरे लिए यहाँ ज़िंदगी को इतना तंग कर दिया कि मुझे यहाँ से हिजरत करना पड़ती है। अल्लाह के रसूल मक्के की ज़मीन को दारुल अमन बनाने के लिए किसके अंदर खून ना बहे, इस एहतियात से कि यहाँ मेरा और इनका मुठभेड़ ना हो, मेरे मोहब्बत करने वाले मेरे असहाब और इनके दरमियान, ज़ाहिर अब असहाब की भी सब्र की पैमाना लबरेज़ हो चुका था और यकीनन अब दू बदू जंग का मामला होना था।
اس سرزمین کو امن عطا کرنے کے لیے رسول امن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور مدینہ آ گئے۔ لیکن دشمنان اسلام کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی جب ان کو یہ خبر پہنچتی تھی کہ اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی دشمنی جو ہے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں اسی آگ کے نتیجے میں تاریخ نے بدر کو بھی دیکھا، احد کا مقام بھی دیکھا، خندق بھی دیکھا، اور ایک پوری سیریز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس مکے کے وہ اذیت میں گزرے، اور اس کے بعد 8 برس جو ہیں وہ مدینہ کے اندر بھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے ساتھ نہیں رہنے دیا، سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ اور پھر ایک مقام ایسا آیا جب اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس کی نصرت فرمائی، اور اللہ کی طرف سے فتح مبین کی بشارت آئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، وہ جو ایک شخص اپنے 3 یا 4 احباب کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تاریخ کا وہ روشن اور بے مثال کردار، پھر اس شان کے ساتھ دوبارہ اللہ اس کو مکے میں داخل کرتا ہے کہ 10,000 کا لشکر صرف مدینے سے ساتھ چلتا ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مدینے میں چھوڑ کے حضور نکلتے ہیں، یعنی سب ساتھ نہیں آ جاتے، حضور نے سب کو روک دیا کہ اتنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، 10,000 لوگ حضور کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور پھر تاریخ ہر لمحے پہ اس کے اوپر ایک گواہی پیش کرتی ہے کہ حضور جس بستی سے گزرتے ہیں، جس قبیلے کے ساتھ سے گزرتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل وطن کی طرف، اپنے آبائی وطن کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو قافلے حضور کی اس قافلے کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جوک در جوک قبیلے اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضور مدینے سے جب چلے تھے تو 10,000 لوگ تھے، لیکن جب حضور وادی ذی القواع میں پہنچے نا مکہ کے پاس، تو اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ صرف 2,000 لوگ اس ریموٹ ایریا پہ، اس پورے روٹ کے اوپر ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے پہلے بھی کر رکھا تھا لیکن اس قافلے کا حصہ بنے، اور یہ قافلہ وہاں پہنچا۔ اب یہاں سے ایسی اعلیٰ انسانی اقدار کی تاریخ شروع ہوتی ہے جس کی مثال نہ اس سے پہلے کہیں ہمیں نظر آتی ہے، نہ اس کے بعد کہیں نظر آتی ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے اور حضور جو ہے وہ مکے کے قریب اس وادی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ان میں مدینے سے آئے ہوئے انصار مدینہ جو ہیں ان کی تعداد بھی تھی، لیکن ایک بڑی تعداد اس کے اندر مہاجرین مکہ کی بھی تھی۔ وہ لوگ تھے جو مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور آج وہ لوگ 8 برس کے بعد اپنے آبائی گھر میں جا رہے تھے، اپنے آبائی شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو کسی درجے پہ بھی اپنے شہر سے باہر رہنے کا اتفاق ہوا، وہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ جب بندہ اپنے آبائی شہر میں واپس آتا ہے تو اس کی محبت، اس کا جذبہ، اس کی وارفتگی دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جوں مکے کی وادی قریب آتی ہے، سارے اصحاب رسول کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مہاجرین مکہ جو 8 برس سے اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، آج ان کا جو جذبہ ہے وہ بالکل دیدنی اور بے مثل اور بے مثال ہے۔ لیکن میرے کریم آقا ایک عجیب حکم فرماتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک حضور وادی ذی القواع میں پڑاؤ کرتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب اب جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو کے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ الاؤ روشن کر دیے جائیں، اور آج کی رات ہم مکے کے بالکل دہانے پہ، اس کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ رات بسر کریں گے، مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ کی بشارت آ چکی، اللہ نے آپ کے لیے فتح مبین کا انعام جو ہے اس کا اعلان فرما دیا، اب اس کے بعد مکے کے بالکل کنارے پہ پہنچتے ہوئے کیوں اندر داخل نہ ہو؟ تو میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت فکرہ کہا، جنگ ویسے ہی بہت ہیبت ناک اور خوفناک ہوا کرتی ہے، اور جب غالب دشمن، ایسا مخالف جو قوت میں زیادہ اور جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ہم پہ غالب آ جائے گا، وہ جب آپ پہ حملہ آور ہو اور اس کے ساتھ رات کی ہیبت شامل ہو جائے تو وہ اس خوف کو کئی گنا کر دیتی ہے۔ اور تم سب کو خبر ہو کہ مجھے اللہ نے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے آج کی رات یہاں قیام کریں گے، اور صبح جب سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ چمکتا ہوا واضح ہوگا اور دن کو اجلا کر دے گا، اس وقت آپ جو ہے نا اس کے اندر داخل ہوں گے۔ تو پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ اصحاب کو ایک رات اور صبر کرنا پڑا اور وہ وہاں رہے۔ صبح و فجر کی نماز کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو دوبارہ اکٹھا کیا، روشنی تھوڑی تھوڑی بیدار ہونا شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ایک تاریخ ساز فکرہ وہاں پہ، ایک تاریخ ساز خطبہ انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن کمال فکرہ جو ہے وہ عطا فرمایا، خطاب عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے اصحاب، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تم کس اذیت سے،
گزرنے کے بعد، کس قربانی اور تکلیف سے گزرنے کے بعد اس فتح مبین تک پہنچے ہو، لیکن تمہارا بیہیویئر ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتگان جیسا ہونا چاہیے، عام حملہ آوروں جیسا اور فاتح جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا احتیاطیں کیا فرمائیں؟ کہا جو آدمی اپنا اسلحہ، خواہ کتنا ہی اس نے تم پہ ظلم اور اذیت دے رکھی ہو، تکلیف دے رکھی ہو، تمہارے مقابل جنگوں میں آ چکا ہو، جو شخص اپنا اسلحہ اپنی نیام کے اندر ڈال لے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ جو آدمی خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لے اس پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ کہا اس کے درختوں، کھجوروں کے جو درخت ہیں یہاں پہ، لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ، ان درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کھجوروں کے ساتھ لگے ہوئے خوشے جو ہیں ان کو بھی امانت سمجھ کے ان کے پاس سے گزرنا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آخری بات میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو مکے کے اندر داخل ہونے والی پگڈنڈیاں ہیں نا، جو راستے ہیں کچے کھیتوں کے درمیان سے جو راستے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس احتیاط سے مکے کے اندر داخل ہونا ہے کہ وہ جو پگڈنڈیاں ہیں ان کی بھی حیت اور ترکیب خراب نہ ہو، سبحان اللہ، تاکہ اہل مکہ کو ہمارے جانے کے بعد اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ انہیں دوبارہ اپنے منڈیریں درست کرنی پڑیں۔ بلا شبہ، اور یہ کہ فتح مکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہمیں بہت سے لیسنز بھی ملتے ہیں، اور جب بھی سنا جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جی، پہلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ آج کے دور کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کمپیریزن کیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں، سب کے لیے تھے۔ تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو ابھی رائٹر کے بات آپ نے کی کہ جو فارن رائٹرز تھے، انگریز رائٹرز ہیں، انہوں نے بھی ایکنالج کیا ہے، لیکن انہوں نے فالو نہیں کیا۔ جو آج ہم کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، جیتتے ہیں، کسی جگہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں کے جو بچے اور عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو اس کو موجودہ حالات کو ان حالات کے ساتھ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں رہنمائی آپ کی چاہیے تھی۔ سارے تعصب کے باوجود سارا ویسٹرن ورلڈ، سارا جدید دنیا کے مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ کے اندر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعلیٰ انسانی رویوں کو قائم کرتے ہوئے، ان کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو گلے لگایا اور ان کے اندر سے خوف ختم کیا، یعنی میں فتح مکہ کی سب سے خوبصورت بات اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رویے بڑے غالب اس میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے مخالفین کے دل سے اپنا خوف ختم کیا، یہ بہت خوبصورت رویہ ہے، اور دوسرا اس خوف کو ختم کرنے کے بعد اگلا یہ کہ ان تک اپنی طرف سے ایک رحمت کا پیغام پہنچے۔ آج لوگوں کو ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، ان کے کبر، ان کی زیادتیوں پہ شرمندہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو علم دے کے مکے کی طرف روانہ کرتے ہیں، اسی وادی سے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیونکہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا اور بڑی تکلیف سے گزرے تھے، اب وہ اپنے شہر میں داخل ہوئے تو کمال جذبے کے ساتھ جذبات جو ہیں وہ بھی غالب آ جاتے ہیں۔ دین کا جذبہ بھی شامل تھا، لیکن فطری تقاضا، انسانی جسمانی تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، اس سے ان کے اندر ایک جذبہ جو تھا وہ جذبات میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا، اور انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ آج مقابلے کا دن ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کسی نے آ کے خبر دی تو بظاہر یہ کوئی بات ایسی عربوں کی روایت کے مطابق اور اس ماحول میں یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں تھی اور غیر متوقع بات نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ان کی نظریہ سازی کرنی تھی، ان کی رویوں کی تربیت کرنا تھی، حضور نے فوراً پیغمبر بھیجا، ایک بندہ پیغام رسانی کے لیے بھیجا اور کہا کہ اسے واپس بلا کے لاؤ۔ ان سے علم لے لیا اور ایک اور ہستی کو علم عطا کیا اور کہا کہ اعلان کرو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج لوگوں کو گلے لگانے کا دن ہے، آج لوگوں کو ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، ان کے کبر، ان کی زیادتیوں پہ شرمندہ کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنیادی طور پہ ان سارے دکھوں کو دور کرنے کا مداوع اور ذریعہ ہے جس کے لیے انسانی تاریخ نہ جانے کتنے برسوں بلکہ کتنی صدیوں سے جو ہے وہ اس کا شکار تھی اور انتظار میں تھی کہ کوئی ایسا مسیح آئے، کوئی ایسا مصلح آئے، کوئی ایسا رہبر آئے جو ان زخم آلودہ دلوں کے اوپر مرہم رکھے، کوئی تسکین کا ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ دوبارہ اطمینان اور قرار کی طرف داخل ہوں، وادی امن میں داخل ہوں۔ بے شک۔ جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ مجھے فتح مکہ کے اوپر جو نبی پاک نے آخری خطبہ دیا ہے جب بت وغیرہ سارے توڑنے کے بعد، تو اس خطبہ کے اوپر آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں، چونکہ وہ باتیں ہمارے لیے آج مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ فتح مکہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی
ایک انتہائی ہر لمحہ جو ہے اس کے اندر ایک ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اور اس کے اندر حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص فتح مکہ کا یہ سفر اختیار کرتے ہیں تو اس میں تو ہر سٹیپ جو ہے اس کے اندر ایک عجیب لازوال داستان موجود ہے. ایسا ماجرا پرور یہ سفر ہے کہ اس کا ہر قدم ہر پڑاؤ اپنے اندر ایک پوری مکمل داستان رکھتا ہے. مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہے جس وقت اپنی شان و شوکت کے اظہار کرنے کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کر و فر کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے تک کی انسانی تاریخ میں ہر غالب آنے والا اپنے قوت کا، اپنی کبریائی اور اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. لیکن یہ کیسا فاتح ہے جو اپنے گھر واپس پلٹ رہا ہے اور اتنے غلبے کے ساتھ واپس پلٹ رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ناکہ کے اوپر سوار ہیں اس قصوہ کے کوہان اور گردن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا ہے اور ایک کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاں بنا ہوا ہے. لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، حضور کی تعریف اور توصیف میں کوئی کلمہ کہتے ہیں تو میرے کریم آقا کی زبان پہ جواب میں صرف ایک ہی کلمہ ہے اور وہ کیا ہے؟ العظمت للہ، العظمت للہ. عظمت تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے. اور پھر تاریخ نے ایک اور بڑا عجیب منظر دیکھا. میں یہ چاہوں گا کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو اس منظر میں شریک کر سکوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو نہ جانے کتنے سرداروں کی خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں مکے کے اندر داخل ہوں تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس فتح میں شریک ہیں، ہم اس فتح کا حصہ ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ آئے ہوئے 12,000 لوگوں میں سے اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھانے کے لیے ایک غلام کے بیٹے اسامہ بن زید کا انتخاب کرتے ہیں. وہ سارے عرب سردار اپنی ساری عزتوں، فضیلتوں، عظمتوں کے ساتھ اپنی خاندانی وجاہت اور داستانوں کے ہمراہ حضور کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہیں اور ایک غلام کا بیٹا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے اور حضور کے ساتھ کھیل رہا ہے اور حضور اس کی ناز برداری کر رہے ہیں. اور پھر اگلا منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھلواتے ہیں اور اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو آج حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا رسول داخل ہو رہا ہے اس گھر کو پاک کرنے کے لیے. یہ انسانی تاریخ کا سب سے عہد ساز لمحہ ہے اور اس لمحے کے اندر اس منظر نامے میں بے شمار اصحاب ہیں جن کی دل کی دعائیں ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی طرف ایسے نگاہ دوڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بلال کہاں پر ہے. تاریخ دیکھتی ہے کہ سارے عرب سردار ارد گرد کھڑے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی غلام کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت بلال کو بلایا جاتا ہے. حضور انہیں اور ایک اور غلام جو تھے حضور کے خدمتگار تھے ان کو ساتھ لے کے مکے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں. واپس آتے ہیں اور باہر اب ایک عجیب بے چینی ہے اس خبر کو سنتے کہ حضور مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد حرم میں آ گئے اور حرم سے بھی ایک درجہ آگے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اب پورے اہلیان مکہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، ارد گرد موجود ہیں اور عالم کیا ہے؟ ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ سوچتے ہیں، کبھی ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید حضور کو ہم نے ہمیشہ شفیق اور مہربان پایا، حضور کی وہ جو شفقت اور محبت والی عادت ہے وہ غالب آ جائے گی اور ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اور پھر اچانک دل میں سے 2 خدشے اور اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خود سردار عرب سردار ہیں، عربوں کے سب سے عزت دار قبیلے میں سے، سب سے بہادر اور شجاع قبیلے میں سے ہیں، یہ غالب آ گئے ہیں تو یہ کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ دوسرا جذبہ کہ ہم نے جس درجے کی ان کو تکلیف پہنچا رکھی ہے کیا اس کے بعد ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی رحمت والا، مغفرت والا، شفقت والا کوئی سلوک کریں گے. تاریخ دیکھتی ہے کہ میرے کریم آقا باہر آتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پوری وادی جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنس ہے. ہر بندہ، ہر کان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے. لوگ اپنے دلوں اور دماغ دونوں کے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمان سننا چاہتے ہیں. میرے کریم آقا نے ایک ہی سوال کیا، کہا تم مجھ سے کس عمل کی توقع کرتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہی. سب نے کہا آپ شریف ہیں اور آپ سے ہمیں شریفوں جیسے سلوک کی توقع ہے. میرے کریم آقا نے کہا اگر تمہارا گمان یہ ہے تو پھر تمہیں بشارت ہو کہ آج تم سے جو تمہارے ہاتھ سے ہونے والی اس دین کی اشاعت اور ترویج میں جتنی زیادتیاں تمہارے ہاتھ سے مجھ تک ہوئیں، میرے اصحاب اور میرے محبت کرنے والوں پر ہوئیں،
آج میں ان سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان کسی ایک شخص کے لیے بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سزا کا اور اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو ہر طرف خوشی اور انبساط کا ایک رنگ نظر آنا شروع ہو گیا لوگوں کے چہروں کے اوپر، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل جو ہیں وہ ابھی تک کبر سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے وہ کھڑے ہوئے، انہیں اپنی پسپائی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے اپنی آخری ایک حمیت کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ کیا اب ہماری جان بخشی کلمہ پڑھنے کے عوض ہوگی؟ یعنی کیا ہماری جان بخشی کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ جب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ہماری جان بخشی نہیں کی جائے گی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ گفتگو، یہ سنسناہٹ پہنچی نا اس بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سب کو متوجہ کی اور ایک تاریخ ساز فکرہ کا انہوں نے کہا میں رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری طرف سے اہل مکہ کو یہ خبر پہنچے کہ کسی کو اس کے دین کی وجہ سے اذیت نہیں دی جائے گی، اس سے سابقہ جتنا تمہارا عمل تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے کہ وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ گویا آج سے اہلیان مکہ کے ساتھ ایک نئے سلوک اور نئے رویے اور روایت کی ایک زندگی جو ہے اس کا دوبارہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس ایک فرمان کے نتیجے میں وہ عظیم الشان شہر جو بہت سارے انبیاء و مرسلین کی دعاؤں کا منبع و مرکز رہا، بہت ساری اقوام اور قبیلوں کی خواہش رہی کہ اسے فتح کیا جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا خون بہائے بغیر اسے ہلکا بگوش اسلام کر دیا، ہلکا بگوش رحمت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ستانے والوں نے جب ستایا تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا، مینس کہ ان پر غلبہ پا لیا، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلبہ پایا جیسے ان کو مطلب کہ لوگوں نے تنگ کیا، ان پر کوڑے برسائے یہ وہ، تو اس میں میرا یہ ہے کہ آپ اس میں کیا ریزمبلنس ہوگی، مطلب ان دونوں کو کمپیریزن کریں تو ان کی کیا ریزمبلنس ہے، کیا مواصلت ہے؟ انبیاء فطرتاً معصوم ہوا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر اپنی مخلوق کے لیے خاص رحمت کا گوشہ رکھا ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ستانے والے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے بعد اپنے ستانے والوں، اپنی ایذا دینے والوں کو معاف کیا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بڑی عجیب سا ایک فرق بھی ہے جسے ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جن کے ساتھ ان کی اپنی ایک ظاہر فطری قلبی جبلی محبت بھی موجود تھی، اس لیے ان کو معاف کرنا آسان تھا کیونکہ وہ ان کے اپنے سگے بھائی تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنوں اور غیروں سب کے لیے ایک جیسی معافی اور رحمت کا اعلان کیا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ہر غیر متعصب اور متوازن سوچ رکھنے والا تجزیہ نگار اس بات پر اتفاق کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معافی کا اعلان ہے اس کی وسعت جناب یوسف علیہ السلام کے معاف کرنے کی وسعت سے کئی گنا بڑی اور وسیع ہے۔ بے شک۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیام کیا تو ادھر ان کے لوگوں میں کیا تبدیلی آئی؟ فتح مکہ کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک روایت کے مطابق 15 دن قیام فرمایا، جو کہ بظاہر بہت مختصر سا وقت ہے، لیکن ان 15 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت، اتنی محبت اور اتنی توجہ عطا کی اپنے اہلیان مکہ کو کہ وہ جو ان کے دل تھے ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خدشات تھے وہ سارے کے سارے نکل گئے، اور ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس طرح بھر گئے، اور وہ پورے قلبی کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی اعلیٰ درجے کا اظہار محبت کرنے لگ پڑے کہ جب حضور نے مکے سے دوبارہ مدینہ جانے کا فیصلہ فرمایا اور حضور نے اپنے واپسی کے قصد کا اعلان فرمایا تو وہ مکہ جو 15 دن تک ایک جشن کی کیفیت میں تھا، حضور کے وہاں سے واپس جاتے وقت حضور کے ناکے کو رخصت کرنے کے لیے مکے کی سرحد تک لوگ آئے اور اشکبار آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے ان 15 دن کے قیام کی برکت یہ ہے کہ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود مکہ دارالامن ہے، اور وہاں پر ایک چونٹی اور ایک مکھی کو مارنے پر بھی لوگ احتیاط برتتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 15 دن کے قیام کی برکت ہے، میں سمجھتا ہوں، جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک اس کی برکات جو ہیں وہ دنیا سمیٹتی رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ فتح مکہ سے حاصل ہونے والے سبق کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی گفتگو کی ایک نئی نشست کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔